शेर को भूख लगेगी, एक हिरन को मार के खा जाएगा, बस पेट भर जाएगा तो जाके अपने गार में बैठ जाएगा। इससे ज्यादा वो जंगल में फसाद नहीं फैलाएगा। फर्ज कर लो यही शेर हो जंगल में और दिमाग इसमें इंसान का डाल दिया जाए, वो यही शेर जो जंगल में फसाद फैलाता है, कभी किसके खा रहा है कभी किसे खा रहा है, लेकिन इसमें दिमाग किसका डाल दिया गया? जमशेद साहब का, गफ्फार साहब का, वसीम साहब का दिमाग डाल दिया गया। अब ये क्या करेगा? अब ये ऐसा नहीं करेगा कि जाके हिरन को मारे और गिरा के खा जाए ना, ये कहेगा कि यार हर दफा मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है हिरन को मारने में, बाज दफा तो हफ्तों हफ्तों भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, कोई हिरन पकड़ाई में ही नहीं आता, हिरन मुझे देख के हिरन की तरह गायब हो जाता है। तो ये कौन सा देसी तरीका है जो सदियों पहले हमारे बाप दादा से चला आ रहा है? जब शदीद भूख लगे तो अपनी कछार से बाहर आओ, हिरन को तलाश करो, मिल गया ठीक है, नहीं तो उसी भूख में मजीद 4 दिन गुजारो, लागर हो जाओ। ये कौन सा तरीका है? शेर में दिमाग किसका लग गया? जमशेद साहब का। अब ये कौन सा तरीका है यार? अब वो बैठ के करेगा प्लानिंग, यार मैं एक हिरन इतनी मेहनत के साथ गिराता हूं, मेरा तो 4 बोटियां 8-10 बोटियां खा के चांपे वांपे खा के पेट भर जाता है, बाकी सारे ग्रेवी में पेट भर रहे होते हैं आके। मेरी न्याज कौन खा रहा होता है? लोमड़ी भी आके खा रही होती है, गिद्ध भी आके खा रहे होते हैं, लकड़ बगड़ भी आके खा रहे होते हैं, सारे इंजॉय करते हैं। मेहनत किसकी होती है? आप लोग तो बोलो ना यार, मेहनत मेरी है, पूरा जंगल इंजॉय कर रहा है और मैं अगले टाइम उसी तरह भूखा बैठा हुआ हूं। फिर यार बात से बात निकलती है, मौजू से हट जाता हूं, लेकिन देखो शेर हफ्ते में 1-8 दिन खाता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ मंजर बता रहा हूं अफ्रीका के जंगल में, रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, मुशाहिदे की हकीकत बता रहा हूं। हमने कैंपिंग की एक जंगल में और उसमें शेर और उसकी शेरनियों को देखा हमने कि पूरा परिवार, पूरा खानदान शेर का रोजाना जॉब के लिए सुबह निकलता है, शाम को बेरोजगार वापस लौटता है। 1 हफ्ते तक उसको जॉब बोलो नहीं मिली। तो जंगल में जो गाइड करने वाले होते हैं इनके वायरलेस पे राब्ते होते हैं, ये ज़ैम्बिया के जंगल की बात कर रहा हूं, इनके वायरलेस पे राब्ते होते हैं कि उधर शेर को कोई मिली ये जॉब अच्छी, तो फौरन हमारे जो गाइड था ना वो जीप भगा के हमें उधर ले गया कि अब शेर के पास कोई अच्छी वैकेंसी आई है और इसकी भी दाल रोटी का इंतजाम हो गया है। 4-5 दिनों से वो भूखा अपने पूरे खानदान के साथ। हम लोग पहुंच गए, मगरिब के बाद का टाइम था, मगरिब हमने वहीं पड़ी शेर की लोकेशन पे पहुंच के। कैमरे मैंने ऑन कर लिए अपने मोबाइल का कैमरा कि अब इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, देखता हूं कि भाई शेर के साथ होंगी 5-6 शेरनियां, 2-4 8-10 उसके बच्चे, पूरा खानदान था। ये तो शुक्र है शेर फैमिली प्लानिंग वालों से मुतासिर नहीं हुआ, वरना शेर भी तन्हाई दूर करने के लिए कुत्ते पाल रहा होता। जैसे हमारा सेकुलर लिबरल तबके का जो बुढ़ापा है ना, वो किसके साथ पास होता है? आप लोग को तो ये जुमला सुन के तकलीफ होती है, मुफ्ती साहब हर 4 दिन बाद फैमिली प्लानिंग वालों को रगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि मैं इनकी दुम पे पांव रख के खड़ा हो गया हूं और इनकी अपने नजरियात को दुनिया में प्रोमोट करने के लिए करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इससे मुस्लिम सोसाइटी का कैसा बेड़ा गर्क होगा। आपको पता नहीं है, इसलिए मैं जब इनके खिलाफ बोलता हूं तो इन्हें अंदाजा होता है मेरी बात के वजन का, आपको अंदाजा नहीं होता। जैसे मैं हर थोड़े दिन बाद आमिलों को रगड़ना शुरू कर देता हूं तो आपको तो बोलता है यार क्या आमिल लगा कर, आमिलों को पता है कि यार ये मुफ्ती बिल्कुल सही कर रहा है। आमिल कहते हैं यार फ्रॉडी तो हम हैं, दुनिया को बेवकूफ तो हम बना रहे हैं, तो ये मुफ्ती हमारे पीछे पड़ गया है, जितना पड़ गया इसको इससे ज्यादा पढ़ना चाहिए। आमिलों को पता है कि हमारा फ्रॉड इस मुफ्ती के बयानात से बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए आमिलों को पता है, वो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल सही कर रहा है। नहीं यार मेरे रहने दो, बहुत मुश्किल है बात समझाना भाई। तो इसी तरह जो मैं हर 4 दिन के बाद थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग वालों को रगड़ता हूं ना, तो ये बाहर की दुनिया को पता है कि वो हमें खराब करने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी नस्ल रोकने के लिए, हमारे खानदानों को तबाह करने के लिए। तो उनको पता है मेरे इस बयान की वैल्यू का। आप कहते हो क्या मुफ्ती साहब 4 दिन के बाद ये किस्सा लेके बैठ जाते हैं। तो शेर का मैंने पूरा क्या देखा, खानदान होता है शेरों का। आप जंगलों में जाके देखो, हमने देखा है 1-2-4 शेरनियां होंगी और फिर उनके बच्चे दबा के घूम रहे होंगे। तो शेर का अगर खानदान ना हो, फैमिली प्लानिंग वालों की बातों पे आ जाए, तो मैंने अफ्रीका के जंगल में जो शेर और उसके साथ शेरनियां और उसके साथ आगे जो उसकी नस्ल देखी, लेडीज शेर, जेंट्स शेर, पूरा एक परिवार शेर फैमिली प्लानिंग वालों पे अमल करता, तो 2-4 कुत्ते लेके बोलो घूम रहा हो।
خاندان ہی بڑھ جاتا بیچارے. اس کی تو طاقت ہی اس کا پریوار ہے, خاندان ہے. شیر جاب کے لیے نکلا, ہم وہاں پہنچے تو جاب کے لیے اکیلا نہیں تھا, اس کے بیٹے بیٹیاں بہو پوتے پوتیاں نواسیاں سب اس کے ساتھ تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ کی اولاد ہوتی ہے تو آپ اکیلے نہیں کماتے, خاندان بھی آپ کے ساتھ کمانے میں شریک ہوتا ہے, سب مل کے کماتے ہیں تو گھر میں برکتیں آتی ہیں. اور اکیلے ہوتے ہو تو برکتیں مارکیٹ سے شارٹ. یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنا بڑا خاندان ہوگا تو کھلانا پڑے گا. او بھائی کھلانا تو پڑتا ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ بھی تو ہے. شیر نے کتنے دن پالا ہوگا ان شیرنیوں کے بچوں کو, یا شیرنی نے کتنے دن پالا ہوگا؟ تھوڑے دن پالا ہوگا. اور وہ پالنے کے لیے اس کی چھاتیوں میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو اللہ نے اس کے لیے پہلے انتظام کیا ہے, تو ہمارے لیے بھی اللہ انتظام کرتا ہے جب اولاد پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ اسی اولاد کے ذریعے آپ کی دال روٹی کا انتظام کرتا ہے. جیسے شیر کا جا کے دیکھ لو جنگل میں, میرے بس میں ہوتا آپ سب کا زیمبیا کا ٹکٹ کرا کے سب کو آپ کے خرچے پہ مکان لے جاتا جنگل. کیونکہ میں آپ کے خرچے پہ بیان میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, لیکن جنگل میں آپ کو آپ کے خرچے پہ لے کے جاتا اور یہ منظر دکھاتا. خدا کھلاتا بھی ہے اور جن کو تم نے کھلایا ان سے تمہیں کھلواتا بھی ہے. پھر شیر اکیلا وہ شکار نہیں کر سکتا تھا جس شکار کی بھی میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں. پورا خاندان اس کے ساتھ تھا. خاندان نہ ہوتا تو کتے ہوتے, اور کتے شیر کا ساتھ بولو نہیں, کیوں کتا تو کتا ہے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ ہم پہنچ گئے لوکیشن پہ. اب ہم نے دیکھا جناب 5-6 دن کا بھوکا شیر. ہم کئی دنوں سے تعاقب کر رہے تھے اس کا, کئی دنوں سے تو نہیں, چند دنوں سے. کبھی ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے, ہرن مارکیٹ سے شارٹ, کبھی کس کو, جن سارے شکار مس ہو گئے. تو ہمیں پتا چلا کہ ایک بھینسا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, کیا یہ شیر بھینسے کے کس سے لے کے بیٹھ گئے؟ تبھی میرے بیانات میں نا لوگوں کے نیچے کمنٹس ہوتے ہیں اس مولوی کو کس سے کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. بھائی صاحب ان قصوں میں اسباق ہیں, قرآن نے کتنے واقعات سنائے ہیں اور ان سے اسباق بیان کیے ہیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. قرآن کہتے ہیں واقعات میں عبرت ہوتی ہے. یہ قصے میں جنرل نالج کے لیے سنا رہا ہوتا تو پھر قصہ خواہ ہوتا میں. یہ جنرل نالج کے لیے نہیں سنا رہا, اس میں عبرت کے اسباق ہیں. تو ہم پہنچ گئے لوکیشن پہ. تو شیر نے کیا کیا, ایک بھینسا. اچھا شیر کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی مہمات پر اپنے بچوں کو اور بیگم کو بھیجتا ہے. یہ چھوٹے موٹے کیس ہیں, چوہے کا شکار کرنا ہے, یا یہ وہ کوئی ہائنا وائنا آیا ہوا ہے ایک آدھ, یا چھوٹا موٹا کوئی لومڑی شومڑی ٹائپ کی چیزیں, چل تم جاؤ میں یہاں آرام سے بیٹھا ہوں, کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھے بتانا. ہمارے ایک دوست نے ڈاکومنٹری دیکھی, انہوں نے بتایا کہ اوریجنل ڈاکومنٹری, یعنی کوئی فرضی نہیں, ڈاکومنٹری تو ہوتی ہے اوریجنل ہے, گورے بناتے ہیں. اس میں کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ شیرنی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہائنا نے. ہائنا کی ایک جماعت ہوتی ہے نا جو لکڑ بگڑ نہیں ہوتے بڑے عجیب سے. شیر سو رہا ہے آرام سے. شیر کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. اب بیچاری شیرنی پریشان ہے کہ میرا میاں آئے گا مجھے ان بدماشوں سے بچائے گا. بھائی ویڈیو نہ بناؤ ٹھیک ہے نا. میرا ہسبینڈ آئے گا اور مجھے ان بدماشوں سے بچائے گا. 5-6 لکڑ بگڑ وہ اکیلی شیرنی پہ اٹیک کرنے کے لیے, اس کو کھانے کے لیے. شیر نے کیا کیا, صرف ایک آنکھ کھولی ہے یوں کر کے دیکھنے کے لیے منظر. یہ بتا رہا ہوں کہ عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا ہے نا تو عورت کو تحفظ ہوتا ہے. آج جو ڈراموں فلموں نے اور میڈیا نے مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا. عورت کو کہا کہ جتنا مضبوط مرد ہے اتنی ہی مضبوط تم ہو, لہذا تمہیں مرد کی بالکل ضرورت نہیں ہے. لہذا تمہارے میاں سے اگر تمہارا پھڈا ہو تو جس اسٹائل سے میاں نے بات کرنی ہے تم نے بالکل اسی اسٹائل سے اس کو جواب دینا ہے. اگر وہ ایک چماٹ لگاتا ہے, غلط کرتا ہے چماٹ لگانا, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, اگر وہ ایک چماٹ لگاتا ہے تم نے رکھ کے اسی سپیڈ کے ساتھ اس کو چماٹ لگانا ہے, کیونکہ تم میں اور اس میں کوئی فرق, جملہ مکمل کر لو, کیا ہو گیا بھائی, نہیں ہے کوئی ضرورت. تم بھی جاب کر کے کماؤ, وہ بھی جاب کر کے کما رہا ہے, انڈیویجول لائف. تمہارے ساتھ تمیز سے بات کرتا ہے تمیز سے بات کرو, نہیں کرتا ایسی کی تیسی, کھلا لو پتلی گلی سے نکلو. جمشید کینسل ہو گیا, سلیم سے شادی ہوگی. سلیم نے کسی دن تھوڑی سی آنکھیں دکھائی, سلیم بھی کینسل. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں اس کام کے لیے نا, ہمارے جج صاحبان ٹھک ٹھک کھلا کی ڈگریاں. ابھی لاہور میں پتہ نہیں کتنے ہزار کیس ایک ہفتے میں یا سینکڑوں کیس ایک ہفتے میں کھلا کے ہوئے ہیں. نہیں آ رہی ہمیں بات, اتنی شادیاں نہیں ہو رہی اتنے کھلے ہو رہے ہیں. تو یہ میڈیا سکھا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے عورت کو, کہ تمہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو شوہر کو, اپنے بھائیوں کو, باپ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو, ایسی کی تیسی.
پہلے زمانے میں سکھایا جاتا تھا، میاں ہیں، نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم ہوتا سجدہ کرے تو کس کو حکم، مخلوق کو سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو حکم دیا جاتا؟ شوہر کو کرو سجدہ. اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے. ہاں ظلم ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایک نوعیت ہے وہ، اس میں تو پھر شریعت نے بتایا عورت علیحدگی لے، برداشت کرنا ہے بھائی. اس کے فائدے زیادہ ہیں، اس کے نقصانات کم ہیں، اس سے تمہیں تحفظ زیادہ ملا ہوا ہے. مجبوری میں گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے تو تمہارا میاں ہے، مجبوری میں باپ بنا لو اس کو، اس سے تمہیں فائدے زیادہ ہیں. جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو جنگل میں شیر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یہ ڈاکومنٹری بھی جا کے دیکھ لے. مرد جو تحفظ دیتا ہے عورت کو، اور خاص طور پہ مسلم کمیونٹی میں، مسلمان فیملی میں، کھلانا پلانا، اس کو شیلٹر دینا، یہ ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ آدمی کی ہیں. تو کچھ اس کے بھی حقوق ہیں میرے بھائی. بس آزادی کے نام پہ برباد کر دیا خاندانی نظام کو. اور ایسی عورتیں جو نباہ نہیں کرتی، بڑھاپا پھر ان کا دیکھو جا کے کیا گزرتا ہے. اور میں بار ایک بات کہتا ہوں، خواتین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی آتا ہے. تم تو اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو ان ڈراموں فلموں کی وجہ سے. تو شیر کی جو شیرنی تھی اس کو کس نے گھیر لیا؟ ہائنا نے. شیرنی تو گھبرا رہی ہے، بھائی ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ تو کھا جائیں گے مجھے تھوڑی دیر میں. لیکن شیر اس کو سیریس بولو نہیں لیا. اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی وائف سے محبت نہیں ہے، اس کی نظر میں ہائنا کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ شیر نر ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی شیر نر ہونا ضروری ہے. وہ شیر نر ہے، وہ کہہ رہا ہے بھئی ہائنا وائنا لگڑ بگڑ یہ کیا ٹوپی ڈرامہ لگا کے رکھا. لہذا اس نے جب یہ خوفناک، جو اس کی بیوی کے لیے بڑا خوفناک منظر تھا، لیکن یہ شیر نے جب خوفناک منظر دیکھا تو اس کو اتنا لائٹ لیا کہ کمبخت نے دونوں آنکھیں کھول کے دیکھنا بھی ٹائم کا ضیاع اور انرجی کا ضیاع سمجھا، کہ جو کام ایک آنکھ کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسری آنکھ کو اوپن کیوں کیا جائے. نہیں یار یہ سمجھ میں بات. ایسی ڈاکومنٹری سے اسباق تو گورے نے نہیں نکالے ہوں گے جس نے ڈاکومنٹری بنائی ہے. لہذا شیر نے جب یہ منظر دیکھا تو صرف ایک آنکھ کھولی کہ یار میں آنکھ کھولنے میں بھی تھوڑی سی انرجی تو لگتی ہے نا، کیا خیال ہے. اس نے کہا جو کیلوریز میں نے باڈی میں سٹور کی ہیں ان کیلوریز میں جب ایک آنکھ کے ذریعے میں دیکھ سکتا ہوں یہ منظر، تو دوسری آنکھ کھول کے ان کیلوریز کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ انویسٹمنٹ ہے میری، اس کو بچا کے رکھوں گا میں. لہذا صرف ایک آنکھ یوں کر کے کھول کے دیکھ رہا ہے اور حالات کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو میری وائف اکیلی ہی نمٹ لے گی ان سے. اور پھر یوں کر کے دوبارہ آنکھیں بند کر کے پھر سو گیا. اب دیکھا کہ بھائی وہ تو اور زیادہ جمع ہو رہے ہیں، فون کر کے بلا رہے ہیں پبلک کو، آ جا بھائی شیر تو سو رہا ہے، شیرنی اکیلی ہے، کھا جاتے ہیں اس کو. پڑا ہوا ہے آرام سے مسٹنڈوں کی طرح. جب دیکھا نا کہ معاملہ زیادہ خراب ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں، اچانک ایک جمپ لگائی ہے اور رکھ کے ایک ہائنپ کو چماٹ مارا ہے اس نے. بس اللہ کرے کہیں سے یہ ڈاکومنٹری سرچ کریں نکل آئے نا تو میں انشاءاللہ LED لگا کے چلاؤں گا. میں اچانک جمپ ماری ہے اور ایک چماٹ مارا ہے ایک کو خالی، باقی سارے چیختے چلاتے ہوئے بھاگے. نہیں آئی سمجھ میں بات. اور اسی شیر کی باقی شیرنیاں پیچھے سو رہی. میسج ہے اس میں، ایک پیغام ہے چھپا ہوا. میرے بھائی یہ تو جانوروں میں جو جوڑے بنا کے رہتے ہیں، ہاں جو جانور پیر کی شکل میں نہیں رہتے ان میں تو کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا. شیر تو پیر بنا کے رہتا ہے نا، تو ان میں شیرنی کو کس کا تحفظ ملتا ہے؟ شیر کو. تو انسان تو شیر سے افضل مخلوق ہے، اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کو اس کے مردوں کا تحفظ نہ ملے اور عورت کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے اور اسے سمجھایا جائے کہ تمہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے. یہ جہالت ہے، یہ عورت کو تباہ کرنے کی سازش ہے. خیر ہم نے جنگل میں جب کیمپنگ کی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دونوں آنکھیں کھول کے. میں اتنا کنجوس نہیں تھا کہ ایک آنکھ سے دیکھوں اور دوسری، میں نے کہا بھائی دونوں آنکھوں سے یہ منظر دیکھو، کیونکہ یہ منظر بار دیکھنے کو نہیں ملتا. تو ایک بھینسا تھا، شیر کے ساتھ 8-10 خاندان کے افراد، 10 تو ہوں گے میرا خیال ہے، اس کی شیرنیاں بھی، اس کے بچے بھی وغیرہ، بیٹے بیٹیاں سب. تو انہوں نے وہاں بھی یہی ہوا کہ پہلے شیرنیاں آگے گئیں، جب ان سے معاملہ نہیں سدھرا تو پھر شیر. ہماری جیپ بالکل شیر کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہو شیر نے حملہ نہیں کیا. جو جنگل کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور ہلو جلو نہیں، زیادہ شور شرابہ نہیں کرو، تو شیر کبھی حملہ نہیں کرتا. وہ آپ کو گاڑی سمیت ایک الگ مخلوق سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے پوری گاڑی ہے یہ، اس پہ اٹیک کرنا پڑے گا. ہلے جلے زیادہ فری کرانے کی شیر کو کوشش کی تو پھر ایک الگ بات ہے. بالکل ہمارے قریب سے وہ ببر شیر گزر کے گیا ہے اور اس نے اٹیک کیا، لیکن اس کا یہ حملہ بھی مس. وہ بھینسا بھاگ گیا. اب یہ بیچارے 4-5-6 دن ہو گئے تھے ان کو یہ اسی سلسلے میں جاب کے لیے نکلتے اور ان کو جاب
نہ ملتی. شیر کی جاب تو یہی ہے نا. میں نے وہ منظر دیکھا, اچھا ہم اپنی گاڑی میں نا پیچھے شیر اور شیرنیوں کے یہ اب جاتے کہاں ہیں, منہ لٹکا کے ایسے واپس آ رہے تھے کسی کے رشتہ دار کا جنازہ دفنا کے واپس آ رہے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, رشتہ دار کا جنازہ دفنا کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یوں منہ نیچے کر کے, تو ایسے آ رہے تھے جیسے کسی میت کی تعزیت کر کے واپس آ رہے ہوں, یا کسی کا جنازہ. شیر کا بھی منہ لٹکا ہوا ہے, اس کی شیرنیوں کا بھی, اور یوں منہ لٹکا کے واپس آ رہے ہیں. بعد میں ہمارے دوست نے, جب پھر ہم واپس آ گئے, ہم نے کہا اس کو تو کچھ مل نہیں رہا, تو ہم کیا پورے جنگل میں ہی بیٹھے رہے کیا, تو ہم تو کام بھی تھے, واپس آ گئے. تو ہمارے دوست نے پھر ویڈیو بھیجی کہ بالآخر ایک بھینسے کو انہوں نے گرا دیا ہے. اور میں نے جب وہ منظر, یعنی جب ویڈیو انہوں نے بنائی تو اس وقت بنائی کہ جب آخری بوٹی چل رہی تھی, خلال چل رہا تھا, جو ناشتے کے بعد قہوہ کھانے کے بعد قہوہ خلال چلتا ہے نا, کھا پی کے ڈکار مار کے پڑے ہوئے تھے مسٹنڈوں کی طرح. اب اتنا بڑا بھینسا کھایا انہوں نے, آپ سوچو کہ ہو گیا 1-2 ہفتے کا کام ان کا. لیکن وہ بھینسا اکیلے نے نہیں کھایا, انہوں نے تو کھایا. جب ان کا پیٹ بھر گیا تو جتنے بھی جانور جنگل کے جو کئی دنوں سے فاقوں پہ تھے سارے آئے, اور وہ بھی اس ڈنر میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے. تو میں جو پوائنٹ کی بات بتانے والا تھا آپ کو, وہ اصل بات رہ گئی. پھر میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو, شیر نے, میں نے مشاہدہ کیا, ہفتے میں صرف 1 دن کھایا, پھر بھی اتنی طاقت اس میں کہ 1 ہفتے کے بعد بھی مزید کسی بھینسے پہ اٹیک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. اتنی طاقت کیوں تھی یہ طاقت؟ گوشت کھایا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اگر شیر دال چاول کھاتا, اچھی غذا ہے, میں بھی شوق سے کھاتا ہوں, اس کی نفی نہیں کر رہا میں. اگر شیر ویجیٹیرین ہوتا, شیر ویجیٹیرین ہوتا جیسے ہوتا ہے کھوتا, یعنی کھوتا, استغفر اللہ, کسی ویجیٹیرین کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ 4 پائے والے جانور جو ہیں یہ بھی کیا ہوتے ہیں, ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا. ہماری گائے کو دیکھ لو آ کے, 2 ٹائم اس کی توند بھرنی پڑتی ہے ہمیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ گائے بھینس پال لیں اور 1 ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دیں. آپ اتنا چیخے گی, چلائے گی نا, اور دودھ چھاٹ ختم. بھینس پال لو, 2 ٹائم اس کو دیگ کی طرح کھلانا پڑتا ہے, 2 ٹائم کم سے کم. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ بھینس اور گائے اور بیل یہ کیا ہیں, بولو نا, ویجیٹیرین ہے, ان کو بہت کھانا پڑتا ہے. شیر کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہفتے میں 1 دن کھایا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا بیچارے کو ٹینشن ہوئی, ایسا جیسے جنازہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے, لیکن طاقت اتنی تھی کہ دوبارہ اٹیک کس پہ کیا ہے, ہفتے کے بعد بھی بھینسے پہ اٹیک کیا اس نے. بکری کو دیکھ لو, ویجیٹیرین ہے, سارا دن کھاتی ہے اور مینگنیاں بنا کے نکالتی ہے, ادھر سے ان پٹ, ادھر سے آؤٹ پٹ. دیکھا ہے بکری کو, کھاتی رہے گی مینگنیاں بنا کے. مینگنیاں بنانے کی مشین ہے بکری, ادھر کھاؤ, ادھر دنیا میں کیا پھیلا رہی ہے, مینگنیاں. وہ بھی فائدے مند چیز ہے, اس سے زمین کو کھاد ملتی ہے, اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اس لیے تو میرے بھائی, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کا سردار جس چیز کو قرار دیا وہ کیا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی وجہ سے ہماری مذہبی رسومات میں گوشت ہی ملتا ہے. بقرعید ہماری مذہبی رسم ہے, اس میں ہمیں کیا کھلایا جاتا ہے, بولو نا, گوشت. ولیمہ ہماری مذہبی رسم ہے, اولم بلو بشاتن, فرمایا ولیمہ کرو, 1 بکرا ہی بلے کاٹ دو, ٹھیک ہے, وہ نہ ہو تو کچھ اور بھی کھلا سکتے ہیں, لیکن اصل اس میں کیا ہے, گوشت. آپ سے حج عمرے میں کوئی غلطی ہو گئی تو دم کے طور پر بکرا کاٹ کے غریب کو کھلانا پڑتا ہے عمرے میں اور حج میں. وہاں بھی کھیرا ککڑی بولو نہیں, جو بڑی جنایت ہوئی ہے تو گوشت کھلانا پڑے گا, بکرا صدقہ کرنا پڑے گا, دمبا صدقہ کرنا پڑے گا. عقیقہ, بچہ پیدا ہوتا ہے, خوشی میں خوشی کا اظہار, یہ مذہبی رسم ہے یا نہیں ہے؟ فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں کیوں پیدا ہو گیا, ایک مزید آبادی بڑھ گئی. اللہ کہتے ہیں جتنے مرتبہ بھی پیدا ہو, ہر دفعہ 2 بکرے, بیٹی پہ 1 بکرا. اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو اللہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ. وہاں بھی کیا ہے بھائی, اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ 1 بیٹا پیدا ہوا تو بریانی دال چاول کی 2 دیگیں. کیا خیال ہے بھائی؟ آنا بچہ پیدا ہوا ہے تو 2 بکرے 2 دمبے, یا گائے کا کہ 2 حصے ہوں گے, اونٹ کے 2 حصے ہوں گے. لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا 1 دمبا, اونٹ کا 1 حصہ, اس کے بغیر عقیقہ نہیں ہوتا. تو اب سمجھ میں آیا اللہ میاں ہمیں گوشت کیوں کھلا رہے ہیں؟ نہیں آئے سمجھ میں؟ میرا خیال ہے اسی لیے کھلا رہے ہیں کہ تھوڑا کھاؤ گے سروائیو زیادہ کرو گے, اور اگر ویجیٹیرین بنے تو سارا دن کھاندے ہی رہو گے سارا دن. باقی سبزی بھی کھانی چاہیے, اس کا میں منکر نہیں ہوں, وہ بھی ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے. انسان کو دونوں خوراکوں سے اللہ نے بنایا ہے. ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھے, حکیموں کی کچھ پرانی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اس میں لکھا ہوتا تھا کہ جب سفر پہ جاؤ
تو وہ خوراک کھاؤ جس سے پیٹ کم بھرتا ہو لیکن زیادہ ٹائم کھائے بغیر نکل جائے. اور نیچے لکھا ہوتا تھا یعنی گوشت. پرانے حکیموں نے کیا لکھا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں سفر پہ جاتے تھے نا تو بیت الخلا کی حاجت، کیا خیال ہے اور بیت الخلا یہ بہت مشکل کام ہوتا تھا، تو اس میں حکیموں نے لکھا ہوتا تھا وہ خوراک کھانی چاہیے سفر میں جس خوراک میں خوراک کم کھائی جائے چلے زیادہ ٹائم تک. تو وہ کون سی خوراک؟ اچھا خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو کہیں اور چلے گئے. یہ میں بھائی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ ویجیٹیبل کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ آ کے لوگ ان کی باتوں میں آ کے بیوقوف بن رہے ہیں. آپ سبزیاں بھی کھائیں، ہمارے نبی نے لوکی کو بہت پسند کیا ہے، ہمارے نبی نے کچھ پھل ہیں قرآن میں جس کی بڑی تعریف ہے، سب کچھ کھانا چاہیے، لیکن گوشت کیا ہے؟ کھانوں کا بادشاہ ہے، اس کو بادشاہی رہنے دینا چاہیے. مسلمان ہمیشہ سے گوشت کھاتے آئے ہیں اور یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ. تو میں جو اصل ٹاپک بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ یہ تھا کہ شیر جو ہے وہ یعنی اتنی محنت کرتا ہے اور تھوڑا سا کھاتا ہے، باقی سارے محلے پڑوس والے آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں. اب شیر میں ہم نے دماغ لگا دیا جمشید کا، انسان کا دماغ لگا دیا ہم نے. اب وہ یہ حرکت نہیں کرے گا، اب وہ کہے گا یار صدیوں سے میں محنت میری ہوتی ہے، فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ محلے پڑوس والے. اور پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ مجھے چاہیے بھینسا، وہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو پلاننگ سب سے پہلے وہ ڈیپ فریزر ایجاد کرتا. وہ کہتا آئندہ سے جب میں کوئی ہرن ماروں گا، کوئی بھینسا ماروں گا تو جتنا کھانا ہوگا کھاؤں گا، باقی اٹھا کے کہاں ڈال دوں گا میں؟ فریزر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کرتا کہ نہیں کرتا؟ اب جب فریزر میں ڈالتا تو اس کے جو باقی لوگ ہیں شیرنیاں اور بچے مچے وہ ظاہر ہے اس سے نکال کے کھاتے. پھر جب نکال کے کھاتے تو ایک دن شیرنی نے 2 بوٹیاں زیادہ لے لی اور دوسری والی شیرنی نے 2 کے بجائے 4 بوٹیاں لے لی. دونوں سوکنوں کی آپس میں جنگ ہے بھائی کہ یہ میرے میاں نے 1 ہفتے کے لیے ہرن اس میں اسٹور کیا تاکہ ہفتہ چلے، کمبخت تو ڈبل کیوں کھا رہی ہے؟ یہ کیسے چلے گا پورا ہفتہ؟ وہیں سے لڑائی شروع ہو چکی ہوتی کہ نہیں ہو چکی ہوتی؟ اور پھر یہ لڑائیاں بڑھتے بڑھتے جنگل کے جتنے شیر ہیں پھر وہ آپس میں لڑتے. یہ پھیلتی لڑائی کیونکہ یہ شیرنی جس کے خاندان کی ہوتی وہ شیر کے سالے آ جاتے لڑنے کے لیے. اوے ہم نے تجھے اپنی بہن نکاح میں اس لیے دی تھی کہ تو بوٹیوں پہ لڑائیاں کروائے گھر میں. سالے آتے شیر کے کیونکہ سب کے دماغ جمشید کا ہوتا نا، اس اکیلے کا تھوڑی ہوتا. کسی کے سلیم کا دماغ ہے، کسی کے جمشید کا دماغ ہے، کسی کے غفار کا دماغ ہے. پھر ان کی لڑائیاں ہوتی، پھر یہ پتھر اٹھا اٹھا کے مارتے، پھر یہ بندوقیں ایجاد کرتے، پھر یہ توپیں ایجاد کرتے، بالآخر ایٹم بم ایجاد کر لیتے یہ لوگ. اور جنگل کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ یہ لڑے گا دنیا میں آپس میں، کیونکہ فرشتے جانتے تھے اس کے پاس خواہشات تو شیر جیسی ہیں، کھوپڑی جمشید جیسی ہے. ان لوگوں کے پاس کھوپڑی انسانوں والی ہے، عقل ہے، اور عقل اس کو خواہشات کو بے لگام ہونے سے روکے گی، یعنی خواہشات کو لگام دینے سے روکے گی. بے لگام خواہشات ہو جائیں گی اس کی. یہ صرف گوشت پکا کے نہیں کھائے گا، یہ گوشت کے کوفتے بنائے گا، پھر مسالے ایجاد کرے گا، پھر مسالہ بنانے والی کمپنیاں، پھر ان کمپنیوں کی آپس کی لڑائیاں. اس کے تو بنیاد میں ہی، خون میں ہی کیا شامل ہے؟ جھگڑے پھڈے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بنیاد میں کیا ہے؟ اختلاف، لڑائیاں، جھگڑے. اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے آج تک ہسٹری اٹھا کے دیکھو لڑتا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لڑتا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے سب سے پہلے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. قربانی اس کی قبول ہوئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی، تو حسد میں آ گیا، جیلس ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اس کی عزت بڑھ گئی، میری عزت کم ہو گئی. سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار دیا. اور جو قتل کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک سکون سے بیٹھا ہے. کبھی ان خبروں میں جا کے دیکھو، میں نے تو خبریں سننا چھوڑ دی ہیں یار. ایران اٹھا کے اس پہ میزائل مار رہا ہے، وہ کہہ رہے اس پہ میزائل مار رہا ہے. قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، ہم خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں. پھر اگلے دن خبر 2 میزائل اور مار دیے. ابے وہ کمبختو، ادھر تم بیٹھ کے سلو صفائیوں کی باتیں کر رہے ہو، ادھر میزائل بھی کھیل رہے ہو. کیا ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو تم لوگ؟ اتنی خبریں سنتا ہے آدمی کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. ایک وقت میں ایک ملک سے سلو بھی چل رہی ہے، اسی ملک سے لڑائی بھی چل رہی ہے، اس کے پڑوس سے سلو بھی چل رہی ہے، اس کے پڑوس سے لڑائی بھی چل رہی ہے. کھچڑی پکی ہوئی ہے دنیا میں. گلی محلوں میں جاؤ، میاں بیوی کو دیکھو، ساس سسر کو دیکھو، بہو کو داماد کو، ایک مسجدوں میں دیکھو امام کے پھڈے چل رہے ہیں کمیٹی والوں سے، کمیٹی کے پھڈے چل رہے ہیں امام سے. اگر امام سے نہیں چل رہے تو کمیٹی کے آپس میں چل رہے ہیں. تنظیموں کے پھڈے چل رہے ہیں، مدرسوں کے پھڈے چل رہے ہیں. یہ الگ بنا دیا، وہ الگ بنا دیا، یہ ایسا کر دیا، ویسا کر دیا. کوئی تمیز سے بیٹھا ہے آج تک؟ میرے بیانات کی وجہ سے بھی گھروں میں پھڈے چل رہے ہیں. اس کو مت سنو، اس کو مت سنو، یہ ہمارے گھر کو کیا کرے گا؟
खराब करेगा। और मियां कह रहे इसी को सुनूंगा, बाकी किसी को नहीं सुनूंगा, इसी को सुन के मुझे सुकून मिलता है। मैं कर तो नहीं सकता दूसरी शादी, लेकिन मिल के बेगम सुकून तो लेने दो कम से कम मुझे। इस पे लड़ाइयां चल रही हैं। तमीज से इंसान ना बैठा था, तमीज से बैठा है, ना आइंदा कभी तमीज से बैठेगा। तो लड़ाइयां तो होंगी। जैसे एक साहब कल मुझे चिपक गए, कहने लगे जब कुरान ने मना किया कि फिरके पैदा मत करो तो क्यों फिरके पैदा कर रहे हो? मैंने कहा कुरान ने तो मना किया है, इसलिए फिरके बनाना गलत है, लेकिन हदीस में आता है कि फिरके होंगे, ये ग्राउंड रियलिटी है। हम नहीं बना रहे लेकिन बनेंगे फिरके, तो उनमें जो सही है उसको फॉलो करना है। हमारा काम ये है, बनने से कौन रोक सकता है भाई? हमने सही को तलाश करना है। तो इसीलिए मेरे भाई ये झगड़े भी होंगे, लड़ाइयां भी होंगी, मुल्कों की जंगे भी होंगी। फरिश्तों ने, अल्लाह ने पहले ही कह दिया था आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले, लेकिन क्या मतलब होंगी तो होने दिया जाए? हैं? बीमारियां भी आएंगी तो क्या अस्पताल नहीं बनते? बोलो ना, बीमारियां भी आएंगी लेकिन उसके इलाज के लिए डॉक्टर्स भी होंगे। उन डॉक्टरों की वजह से ये नहीं होगा कि बीमारियां खत्म हो जाएं, बीमारियां एक लिमिट में आ जाएंगी। यही होगा ना? क्या ख्याल है? सोसाइटी में फसाद भी होगा लेकिन इस्लाह की कोशिशें भी होंगी। सोसाइटी में बीमारियां भी होंगी, इलाज के लिए हकीम और डॉक्टर्स भी होंगे। सोसाइटी में कहत और गुर्बत भी होगी, गुर्बत दूर करने की कोशिशें भी साथ चलती रहेंगी। अल्लाह ने इस दुनिया के निजाम को, देखो आइंस्टाइन का एक लॉ है ना, नजरिया इजाफत, कि इस कायनात का पूरा निजाम, यूं समझो कि मैं अपने अल्फाज में, साइंसदानों की जबान में नहीं, अपने अल्फाज में समझा रहा हूं, पूरा निजाम जो चल रहा है ना, वो एक दूसरे की अपोजिट पे चल रहा है। सर्दी का पता हमें गर्मी से चलता है, गर्मी ना होती तो सर्दी के टेम्परेचर को हम ओरिजिनल टेम्परेचर समझने लगते। क्या ख्याल है? नहीं आ रही समझ बात? देखो साइंसदानों ने ये जो कहा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होता है और 0 पे बोलो जमता है, हकीकत में ना 0 पे जमता है ना 100 पे उबलता है। फर्ज कर लिया है कि जिस पे जमेगा हम उसको 0 कह देंगे, जिस पे उबलेगा हम उसको क्या कह देंगे? 100। ये तो फर्जी चीजें सारी। हकीकत में क्या है उसको एक्सप्लेन करना मुमकिन ही नहीं है इंसान के लिए। गर्मी का पता ठंडक से चलता है। अगर पूरी दुनिया का टेम्परेचर एक ही जैसा होता तो कभी हम सर्दी को एक्सप्लेन कर पाते? और पूरी दुनिया में सर्दी ही रहती तो कभी गर्मी को एक्सप्लेन कर पाते? बोलो ना। अगर दुनिया में रोशनी ना होती, अंधेरे ही अंधेरे होते, समंदर में एक ऐसी मछली है जो सैकड़ों फुट गहराई में अंधेरों में रहती है, उसने कभी रोशनी नहीं देखी, उससे अगर रोशनी की डेफिनेशन पूछो वो समझा पाएगी? उसको करोड़ दफा भी समझाओ ना लाइट क्या होती है, उसकी खोपड़ी में नहीं आएगा। लाइट का तस्वर उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक अंधेरा समझ में ना आए, और अंधेरा उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक रोशनी समझ में ना आए। इसी से इस इश्काल का जवाब भी हो गया कि अल्लाह ने दुनिया में जुल्म क्यों पैदा किया है भाई? इसलिए ताकि अदल समझ में आए तुम्हें। अल्लाह ने दुनिया में बुराई को क्यों पैदा किया? इसलिए पैदा किया ताकि अच्छाई समझ में आए तुम्हें। मैले लोग भी दुनिया में होते कि नहीं होते? ताकि साफ सुथरे लोग समझ में आए। अगर पूरे साल ना नहाने वाले लोग दुनिया में ना होते तो नहाने वाले अच्छे लगते हैं आपको? क्या ख्याल है भाई? हम जब किसी मैले को देखते हैं फिर हमें जो मैला नहीं होता वो समझ में आता है, यार कितना साफ सुथरा नीट क्लीन आदमी। ये तो दुनिया का निजाम है। इस पर तो दुनिया में फसाद भी होगा, लड़ाइयां भी होंगी, लेकिन उस फसाद को खत्म करने की कोशिश करने वाले पैगंबर भी आते रहेंगे, और पैगंबर के वरसा उलमा और जो भी सोसाइटी में इस्लाह करने वाले लोग हैं वो सोसाइटी में उसी हिसाब से आते रहेंगे। ये दोनों निजाम क़यामत तक एक साथ चलते रहेंगे। कंजूस भी होंगे, सखी भी होंगे। अगर कंजूस ना होते तो सखियों की कोई तारीफें ना करता, बदसूरती ना होती तो खूबसूरत लोगों की तारीफ ना की जाती, कमजोर ना होते तो ताकतवर की तारीफ। यार आप लोग जो टेंशन देते हो ना, मैं सोच रहा हूँ डिप्रेशन की 2-3 गोलियां जेब में रख के चला कर। इतने जोश से मैं बयान कर रहा हूं, आप सिर्फ इतना नहीं कर पा रहे कि सेंटेंस को कंप्लीट कर दें। मैं पूरा सेंटेंस थोड़ी कहने को कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि इसको जहां मैं सेंटेंस को अधूरा छोड़ूं, आपने 2 लफ्ज लगा के मेरी खुशी की खातिर उसको क्या कर देना है? कंप्लीट कर देना है। तो मुझे लगेगा कि आप भी मेरे साथ इस तकरीर में शरीक हैं बराबर के। आप हिलते ही नहीं अपनी जगह से। तो अब मैं बात को समेटता हूं, टाइम भी पता नहीं चल रहा है यहाँ, अबे तो बहुत टाइम है। तो ये घड़ी वो कहाँ है? वो भाई साहब तो बोले यहाँ लगाओ एक घड़ी।
یہ ریکارڈنگ کرنے والے شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, ایک گھڑی نا یہاں لگا دینا اتوار سے پہلے, تو یہ دونوں نظام ساتھ چلیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ظلم بھی اور عدل بھی. اچھا, اللہ نے اس کو بار بار قرآن میں بیان کیا ہے, بار بار اس نظریے. آئنسٹائن نے تو فزکس کی تھیوری بیان کر دی نا, اللہ نے بھی اس تھیوری کو بہت دفعہ بیان کیا, لیکن کسی اور مقصد کو بتانے کے لیے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اندھیرے بھی پیدا کیے اور اس کی اپوزٹ, اس کی ضد روشنیاں بھی پیدا کی. اللہ خود بتا رہا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. یہاں جوڑوں کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں ہر چیز کی اپوزٹ بنائی ہے, یہ بھی جوڑے ہی ہیں. مرد کی اپوزٹ کیا ہے؟ عورت. ہر چیز کی اپوزٹ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح اندھیروں کی اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی اپوزٹ کا مطلب اس کی وجہ سے وہ سمجھ میں آئے گا. عورت کو دیکھ کے اندازہ لگاؤ گے جس میں نسوانیت نہیں ہے تو اس کو مرد کہتے ہیں, جس میں مردانگی نہیں ہے اس کو عورت کہتے ہیں. یہ سمجھ میں آئے گا. اب جو سوسائٹی عورت کو مرد بنا رہی ہے وہ اس قدرت کے نظام کو خراب کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ نظام کائنات ہی بیڑا غرق کر دی. وہ روشنی اور اندھیرے میں فرق ختم کر رہی ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ عورت اندھیروں کی طرح ہے, میں صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے. وہ فرق ہی ختم کر رہی ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے. حتیٰ کہ جب سائنسدانوں نے ایٹم کو توڑا ہے نا, اس میں بھی پازیٹیو نیگیٹو چارج نکلے ہیں. تو وہ جو الیکٹران پہ نیگیٹو ہوتا ہے وہ پازیٹیو کی وجہ سے نیگیٹو لگ رہا ہوتا ہے, اور جس پہ پازیٹیو ہوتا ہے وہ اس نیگیٹو کی وجہ سے پازیٹیو لگ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانوں کی عمل کے لحاظ سے بھی دو قسمیں ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. برے بھی ہوں گے اور اچھے بھی ہوں گے. اگر برے نہ ہوتے تو اچھے سمجھ میں ہی نہیں آتے, اچھے نہ ہوتے تو برے سمجھ میں نہیں آتے. تو میں جو اصل بیان کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے, اب میں اس پہ آتا ہوں. یہ پورا اس کو سمجھانے کے لیے پوری ایک تمہید تھی. تو اسی طرح یاد رکھو سوسائٹی میں فسادی بھی ہوں گے, اور فساد کا الٹ ہے اصلاح. سوسائٹی کی اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے. گھر میں اگر آپ کا خاندان ہے تو اسی گھر میں عین ممکن ہے, لازمی نہیں ہے, کوئی فسادی بھی ہو, اور عین ممکن ہے اس میں کوئی اصلاح کرنے والا بھی ہو. خاندان میں عین ممکن ہے کچھ خاندان کے افراد فسادی ہوں اور کچھ خاندان کے افراد اصلاح کرنے والے ہوں. کیا خیال ہے, ممکن ہے یا نہیں ہے؟ مسجدوں میں ممکن ہے کچھ لوگ نمازی فسادی ہوں, اور یہ بھی ممکن ہے کچھ نمازی اصلاح کرنے والے ہوں. کنٹری میں یہ بھی ممکن ہے کچھ لوگ فسادی ہوں اور کچھ لوگ کنٹری کی اصلاح کرنے والے ہوں. یہ سسٹم چلتا رہے گا قیامت تک. تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار فسادیوں میں ہوتا ہے یا سوسائٹی کی اصلاح کرنے والوں میں ہوتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اب یہ ہم کیسے دیکھیں گے, اس کا معیار کیا ہے؟ کچھ علامتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا. سب سے پہلی بات, قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا تو فساد پھیلانے کے جتنے راستے تھے وہ اللہ نے بلاک کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ جتنے راستے فساد کی طرف جاتے ہیں سب کنٹینر لگا کے اللہ نے بند کر دیے, مگر فسادی اس کنٹینر کو کراس کر کے پہنچتا ہے وہاں تک. وہ کون سے راستے ہیں جو سوسائٹی میں فساد پھیلاتے ہیں؟ سب سے پہلا کسی کی پرائیویسی میں گھسنا. نہیں آ رہی سمجھ بات؟ اس سے بھی پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں, جو پرائیویسی میں گھسنا اس کے نتیجے میں ہوتا ہے. سب سے پہلا اپنے کام سے کام رکھنا. جو آدمی اپنے کام سے کام نہیں رکھتا سوسائٹی میں اس سے بڑا فسادی بولو کوئی نہیں ہوتا. اپنے آپ کی کیا ذمہ داری ہے بس آپ وہ دیکھو, دوسرے کا کیا یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنی فکر کرو, کوئی اگر گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں لو اس میں تو تبلیغ کا راستہ ہی اللہ نے بند کر دیا. کیا خیال ہے؟ یعنی بس اپنے آپ کی فکر کریں اور کسی کی سوسائٹی کی فکر ہی نہ کریں ہم. یہ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اشکال عبداللہ بن مسعود کے سامنے کیا گیا تھا کہ بھائی پھر تو ہم قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنی فکر کرو, کوئی اگر گمراہ ہوتا بھی ہے اس کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا, تم اپنی خیر مناؤ. بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ہم دوسرے کو کی اصلاح کریں گے ہی نہیں,
ہم دوسرے کو تبلیغ کریں گے ہی نہیں, سوسائٹی میں امن اصلاح کی کوشش کریں گے ہی نہیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے جو مطلب بتایا وہ میں اپنے الفاظ میں اس کو آسان لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس کا مطلب ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ ہم اگر دوسرے کی کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے اگر میں نے تبلیغ نہ کی تو مجھے اس کی نہیں, مجھے اصل میں اپنی فکر ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرے کی فکر میں دوسرے کو تبلیغ کرنا یا اپنی فکر میں کرنا, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں وہ مخلص ہوتا ہے, اس کی نیت فساد کی نہیں ہوتی, اس کا مقصد اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے. تو ایسا کام نہیں کرے گا جس سے سوسائٹی میں فساد ہو, وہ کام کرے گا جس سے سوسائٹی میں اصلاح ہو. اس کی میں آسان مثال آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کا کوئی شخص بیمار ہے, آپ ہاسپٹل میں نرسنگ کا کام کرتے ہیں, فرض کرو ہاسپٹل میں کیا کام کرتے ہو آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نرسنگ کا کام ہے آپ کا. کوئی پیشنٹ آیا بیمار ہے, اس کے ٹیسٹ کرانے ہیں, اس کو کسی اور ہاسپٹل لے کے جانا ہے وغیرہ وغیرہ, آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے مرے یا بچے. اب آپ اس کی جو فکر کرو گے نا وہ ایک فارمیلٹی پوری کرو گے آپ, اور اس میں آپ فساد کا ذریعہ بھی بن سکتے ہو. عین ممکن ہے آپ اس کو کوئی ایسی دوا کھلا دو جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ڈاکٹر بعد میں آپ سے پوچھے گا دوا کھلائی تھی کہ نہیں کھلائی تھی, تو بھائی ڈاکٹر کو جواب دینے کے لیے میرے پاس جواب ہوگا, میں کھلا دیتا ہوں, بچے مرے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ممکن ہے اگر آپ کو اس سے دشمنی ہے تو جان کر غلط دوا کھلاؤ آپ. لیکن یہی کیس آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو, آپ کا بیٹا بیمار ہے, اب آپ اپنے بیٹے کے کیس کو اپنا کیس سمجھو, آپ جلد بازی میں علاج نہیں کرو گے, ایسا علاج نہیں کرو گے جس سے خاندان تو مطمئن ہو جائے لیکن آپ کو پتا ہو کہ بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. خاندان کو پتا ہے فلاں ڈاکٹر بڑا ایکسپرٹ ہے, میں اس کے پاس لے گیا, لیکن آپ کو پتا ہے وہ ہے دشمن, مار دے گا, اور فلاں ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن علاج صحیح کرے گا. تو خاندان کو خوش کرنے کے لیے تو ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا, اور بچے کی زندگی بچانی ہے تو جو ایکسپرٹ نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ بچے کی زندگی کو زیادہ فوکس کرو گے یا لوگوں کو خوش کرنے کو زیادہ فوکس کرو گے, فارمیلٹی پوری کرنے کو زیادہ فوکس کرو گے؟ نہ, آپ بچے کی زندگی کو, کیوں اس کو آپ اپنا کیس سمجھ رہے ہو. جب تبلیغ کو انسان اپنا کیس سمجھتا ہے تو پھر وہ ایسے طریقے سے تبلیغ کرتا ہے کہ واقعی میں اصلاح ہو, سوسائٹی مزید خراب نہ ہو جائے. وہ طنزیہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتا, وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا, وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں جیتنا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ میں. اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ٹھیک ہو جائے. وہ بے موقع تبلیغ نہیں کرتا, تبلیغ کے ذریعے اس کو آر دلانے کی کوشش نہیں کرتا, ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ اس سے اور زیادہ اس کو غصہ آ جائے, مشتعل ہو جائے. سوٹیبل ٹائم میں سوٹیبل الفاظ اور سوٹیبل طریقہ, تین چیزیں دیکھے گا کہ وقت مناسب ہے یا نہیں ہے بات کرنے کا. نمبر 2, طریقہ مناسب ہے یا نہیں ہے. نمبر 3, جو الفاظ میں جن الفاظ کے ذریعے اس کو بات سمجھا رہا ہوں وہ الفاظ مناسب ہیں یا نہیں ہے. 3 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوں گی وہ تبلیغ نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہی جیسے بچے کا آپریشن کرانا ہے تو دیکھے گا کہ آپریشن کا یہ مناسب ٹائم ہے یا نہیں ہے, یہ طریقہ جس طریقے سے میں کر رہا ہوں یہ مناسب ہے یا نہیں ہے, اور جو اس کے لیے ہسپتال یا جو انسٹرومنٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے. جب تک 3 شرطیں پوری نہیں ہوں گی آپریشن کی طرف جائے گا. لیکن اگر صرف ملازمت کر رہا ہے تو اس کی بلا سے اس نے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے, ڈاکومنٹس تیار کرنے, اور اگر دشمنی ہے تو جان کر ایسا ٹیکا لگائے گا کہ وہ مر جائے. سوسائٹی میں فساد جب پیدا ہوتا ہے جب آپ کا تبلیغ کا طریقہ دنیا میں اصلاح کے لیے نہ ہو, سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو, اپنی ذاتی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے ہو. غصہ کسی اور بات پہ آیا ہوا ہے اور نکالا کس پہ جا رہا ہے؟ سامنے والے پہ, تبلیغ کے نام سے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں غیبت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ شریعت نے ہمیں حکم دیا دوسروں کی غیبتیں نہ کرو, حکم دیا نا. سوسائٹی میں فساد سے بچنے کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کی برائی دیکھو تو اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. یہ بھی ایک کنٹینر شریعت نے لگایا ہے فساد سے سوسائٹی کو روکنے کے لیے. لیکن جب غیبت کا دل کرتا ہے انسان کا تو پھر اس پہ حلال کے لیبل لگاتا ہے. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے, اگر میں لوگوں کو نہ بتاؤں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کتنا بڑا فراڈی ہے. تو پتہ چلا کہ تو نے کیا کرنا ہے. بہت سے دنیا میں فراڈی ہیں, سب کا پتہ چل گیا لوگوں کو. دیکھو 2 قسم کے گناہ ہوتے ہیں. آج بھی کسی کا فون آیا, انہوں نے پوچھا کہ ایک
دینی آدمی کو میں نے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہوئے. اب وہ بیچارے نیک آدمی ہیں, وہ بڑے ڈر رہے ہیں کہ لوگوں کو میں کیسے بتاؤں, غیبت تو نہیں ہو جائے گی. میں نے کہا میرے بھائی دینی آدمی ہے, داڑھی ٹوپی والا ہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, تو یہ بات لوگوں کو بتانی ہے آپ کو, کیونکہ جب دینی آدمی فراڈ کا مطلب سمجھتے ہو پیسوں میں لین دین میں گڑبڑ کر رہا ہے. میں نے کہا لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں, اس سے مالی لین دین کریں گے, جب وہ دغا دے گا تو لوگ تمام علماء سے بدگمان ہوں گے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کو لوگوں کو بتانا ضروری ہے. اب جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اس کی طبیعت میں فساد نہیں ہے, طبیعت میں فساد ہوتا مسئلہ نہیں پوچھتا, بس ایک بات سامنے آتی پوری دنیا میں پھیلا دیتا. اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے مسئلہ اس لیے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے نہیں بتایا تو کہیں قیامت میں اللہ مجھ سے نہ پوچھے, بتا دیا تو بھی میں الٹا لٹکا ہوا ہوں قیامت میں. یہ اپنی فکر میں ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یار مجھ سے کہیں قیامت میں حساب تو نہیں ہوگا. تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا جو علماء بتاتے ہیں, بھائی کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے جو گناہ متعدی نہیں ہے, اس کا پرسنل معاملہ ہے, نجی معاملہ ہے, شریعت نے ہمیں حکم دیا اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو. یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی پرسنل ویڈیوز لیک ہو رہی ہوتی ہیں نا, اور لوگ بھر کے آگے ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, اتنا دوسرے کو ذلیل کرو جتنا چاہتے ہو کہ قیامت میں اللہ تمہیں ذلیل کرے. جو دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. سوشل میڈیا پہ کسی عورت کی کسی مرد کی کوئی پرسنل ویڈیو لیک ہو جائے, مزے لے کے اس کو پھیلایا جاتا ہے دنیا کے سامنے, چسکے لے کے پھیلایا جاتا ہے. اور پھیلانے والے اپنے بارے میں سمجھتے ہیں ہم جیسے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, خود پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے کہ آپ نے کسی کی پرسنل زندگی کا کوئی عیب جو اس کا ذاتی عیب تھا دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, یہ فراڈ ایک ایسا جرم ہے جو اس کی ذات تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کا اثر کس پہ جا رہا ہے؟ بولو, لوگوں پہ جا رہا ہے. یہاں بتانا پڑے گا. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ کو بتانا پڑے گا, اگر یقین ہے 100% بتاؤ, لوگ اس سے ہوشیار رہے. آج ایک کو بیوقوف بنایا, کل دوسرے کو بیوقوف بنا کے لاکھوں کھا گیا, اور ہے بھی داڑھی پگڑی والا, داڑھی ٹوپی والا, پتہ نہیں کتنوں کو بیوقوف بنائے گا. تو بتاؤ اس کے جرم کو لوگوں کے سامنے ثبوت کے ساتھ. تو یہ ہے کہ یہ تبلیغ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہو رہی ہے, اور ایک یعنی لوگوں کو اس کے عیب دنیا کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ اپنی ذمہ داری پوری ہو. لیکن ہم جب کسی کا عیب اچھالتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری تھی جو پوری کرنی ہے, اپنی ٹھڑک ہے دوسرے کو ذلیل کرنے کی, وہ ٹھڑک ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. کیونکہ دوسرے کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے, آدمی کہتا ہے یار کیا ذلیل ہو گیا دنیا کے سامنے. یہ عیب کی, یہ سوسائٹی میں فساد کا ذریعہ ہے. لوگوں کے عیبوں کو اگر دنیا کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا جائے اور اللہ سب کے عیب دنیا کے سامنے لانا شروع کر دے, میرے بھائیو ایک مشہور مقولہ ہے نا, اس تالاب میں سب ہی ننگے. یہ لفظ یہ تھوڑا سا نامناسب ہے. یہ تو اللہ نے سب کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں, اور ہمیں بھی حکم دیا سب کے عیبوں کو چھپاؤ, تاکہ جب ایک دوسرے سے ملو عقیدت محبت کے ساتھ, یہ سمجھ کے کہ سامنے والا مجھ سے اچھا ہے, سامنے والا مجھ سے زیادہ نیک ہے, مجھ سے زیادہ ایماندار ہے, مجھ سے زیادہ نمازی ہے. جب یہ چیز سوسائٹی میں ہوگی تو محبتیں بڑھتی ہیں. اور جب سوسائٹی میں یہ ہوگا کہ وہ تو یہ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے, تو نفرتیں پھیلیں گی, محبتیں مارکیٹ سے شارٹ. جب محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں. پھر سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ بولو, فساد. تو پہلی چیز کیا ہے فساد سے بچانے کی؟ اپنی فکر کرو, دوسروں کی بولو چھوڑ دو. تبلیغ کرنی ہے تو اپنی نیت سے کہ اللہ تو نے مجھ پہ فرض کیا ہے اس لیے میں تبلیغ کر رہا ہوں, فرض نہ کرتا تو میں اپنے اللہ میں ہی لگا رہتا, تو نے مجھے کہا ہے تو لہذا پھر میں ایسے طریقے سے تبلیغ کروں گا, سوسائٹی کی اصلاح کروں گا کہ ہو جائے. تبھی میں یہ جو کہتا ہوں نا, آج کل جو لوگ آ رہے ہیں نظام تبدیل کرو, نظام تبدیل کرو, ان سے پوچھا جائے کیا کریں, ہم کیسے تبدیل کریں؟ ہم بھی مانتے ہیں نظام تبدیل کرو, لیکن اس کا ہمارے پاس ایک پیکج ہے, اس طریقے سے تبدیل کرو. یہ کہتے ہیں نہیں کر کے الٹ دو. تو اس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہو رہا ہے, نظام تبدیل نہیں ہو رہا. جب تک کوئی پیکج نہیں ہے نا آپ کے پاس, چپ کر کے بیٹھے رہو آرام سے, کوئی مثبت کام سوسائٹی میں کرو. یہ جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ملک میں انارکی پھیلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لیبل اصلاح کا ہے, لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ فساد پھیل رہا ہے سوسائٹی میں. یہ ایسا ہی ہے, آپ کسی آدمی کو کہو اپنا داماد تبدیل کرو, وہ کہے میرے داماد نے کیا کیا ہے کہ یہ تمہارے داماد میں خرابی ہے, داماد تبدیل کرو. ابے تو پھر کوئی ایسا داماد لے کر آ جائے جس میں خرابی نہ ہو, سوائے طلاق دلوانے کے اور کوئی کام رہ گیا اس کا؟ بھائی تو اصلاح کی بات کر, گٹکا کھاتا ہے, چرس پیتا ہے, بتا میں چرس چھڑوانے کی کوشش کروں گا, یہی ہوگا نا. بہو تبدیل کرو, بہو, ابے کیوں تبدیل کر لے بہو, یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے. اس کا مطلب بھائی
تو صرف فساد چاہتا ہے تو تبدیلی کی بات کرنی چاہیے, لیکن کوئی سوٹیبل پیکج تو ہو نا. آج بہت سے آ رہے ہیں یوٹیوبر, نظام تبدیل کرو پاکستان میں, یہ کر دو وہ کر دو. بھائی کیا کیسے تبدیل کریں, کیا کریں؟ کوئی سوٹیبل آپ کے پاس پیکج ہے تو بتائیں. کچھ پڑھے لکھے لوگ اچھا پیکج بتاتے ہیں, اس پر عمل کرو آپ. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت قائم کرو. خلیفہ کہاں ہے, کیسے قائم کریں؟ دھماکے کریں. اس سے ملک میں پہلے کم دھماکے ہو رہے ہیں, جو 6 دھماکے اور شروع ہو جائیں گے. لیکن نوجوانوں کو ایسی باتیں پسند بہت آتی ہیں, بڑی باتیں, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی پسند بہت آتی ہیں. کوئی موٹیویشنل اسپیکر آئے گا نا یوٹیوب پہ, کہے گا کہ چھوٹا نہیں سوچو, ہمیشہ سوچو بڑا. ایک دم نوجوان جوش میں آتے ہیں, آج سے میں بہت بڑا سوچوں گا. پھر وہ نہیں ماسک لگا کے آتے لال کپڑے والے, ابے وہ جو ایک بڑے زبردست یوٹیوبر ہیں لال کپڑے میں, وہ آج تک اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا. تو وہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے کوئی یہی تقریر سنی ہوگی کہ باتیں ہمیشہ کیا کرو, سوچ اونچی رکھو. تو چائے کے ہوٹل پہ, پراٹھے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے, وہ بڑا پیارا ولاگ بنایا انہوں نے, بڑے اچھے ولاگ بناتے ہیں وہ. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا کل 20 لاکھ سے بزنس شروع کرتے ہیں. اس نے کہا جب بزنس کرنا ہے تو کروڑ سے کرو نا, 20 سے کیوں؟ اس نے کہا کروڑ کیا, 1.5 کروڑ سے کرو, 2 کروڑ سے کرو, 3 کروڑ سے. وہ پراٹھے کے پیسے مانگنے آیا ہے, پراٹھے کے پیسے نہیں. سوچ ہمیشہ کیا رکھو. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں کر لو آپ, یہ کر لو وہ کر لو. ابے کیسے کر لیں, یہ طریقہ تو بتا ہمیں, نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جا. یہ پھینکنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں اپنا ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں, اکثر میں سناتا ہوں. ہماری کرکٹ ٹیم تھی جس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہم جب چھوٹے بچے تھے 8ویں 9ویں کلاس میں, ہماری محلے میں ایک ٹیم تھی جس کا نام کیا تھا, فرینڈز کرکٹ کلب. زیادہ تر وہ ہار جاتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی, اس میں ہم بچے تھے, ہمارے مقابلے ہوتے تھے میچور لڑکوں سے. نیو وائٹ ایک ٹیم تھی ہمارے محلے میں, جو میرے اسکول کے دوست ہیں اور جو ہمارے محلے کے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ میں یہ وہ ان کو پرانا زمانہ یاد آ جائے گا. نیو وائٹ ٹیم تھی جس میں بڑے ہمارے ماشاءاللہ عبد الواحد بھائی ہوتے تھے بڑے. اب تو وہ 60-70 سال کے ہوں گے, 60 سال کے تو ہو ہی گئے ہوں گے, 70 کے ہوں گے تو ایسا غصہ آ جائے عبد الواحد بھائی کو. سارے بڑے تھے ہم سے, وہ تو ظاہر ہے انہوں نے جیتنا ہی تھا, ہم بچے. لیکن نہ, ہماری کرکٹ میں ٹیشن بازیاں بہت ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے, ایکشن بازیاں. ہر ہفتے ہماری ٹیم کا ایک اجلاس ہوتا کہ یار ہم ہارے کیوں ہیں, ایسا کرو جو وکٹ کیپر میں وسیم کو ہٹا کے جمشید کو لے آؤ, بالنگ میں ایسا کرو اس کو یہ کر دو وہ کر دو. ابے بھائی تم اتنے بڑے بڑوں سے کھیل رہے ہو, تم کوئی ایک میچ بھی جیت جاؤ تو بڑی بات ہے یار. لیکن بڑی ٹھش پھش چل رہا ہوتا تھا. اس میں چائے بسکٹ کا بھی انتظام ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں نے مشورہ ایک دن دیا کہ یار یہ نام ہماری ٹیم کا اچھا نہیں ہے, فرینڈز کرکٹ کلب, نام چینج کرو. تو ہمارے کیپٹن نے بولا پھر کیا نام رکھیں؟ میں نے کہا یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے. اس نے کہا پھر انگلی توڑنے کی ضرورت کیا ہے. بڑا اچھا جملہ کہا اس نے. ٹیم میں بچا کچھ بھی نہیں ہے, ایک نام ہی رہ گیا ہے, وہ چینج کرو. تو کہہ رہا کوئی آلٹرنیٹ نام بتاؤ تو ہم کر دیں گے چینج. تمہارے پاس کوئی متبادل ہے نہیں, یہ ہٹا دیں ٹیم بغیر نام کے. تو اس کا جو لفظ ہے نا پھر انگلی توڑ, یہ کہا یہ اس سے ملتے جلتے. تو وہ جملہ مجھے ایسا یاد رہا نا کہ واقعی یا تو متبادل دو, ورنہ خامخواہ کے مشورے دے کے انگلی توڑنے کی کوشش مت کرو. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا نظام تبدیل کرو, خلافت لے کے آؤ, ابے کیسے لائیں یہ نہیں پتا کیسے لائیں, تو چپ کر کے بیٹھے رہو نا. پھر کوئی سسٹم ہے نہیں تمہارے پاس. میں اس جمہوری نظام کو انتہائی زہریلا سمجھتا ہوں. اس جمہوری نظام سے 1000 گنا بہتر بادشاہی نظام ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کو دیکھو, جو مرضی ہے, ملک تو بنا لیا نا اس نے, لیکن اب میں یہاں بادشاہی نظام کی بات کرنا شروع کر دوں جو ممکن ہی نہیں ہے, تو میں تو وہ بات کروں گا جو ممکن ہے. بھائی اسی جمہوری نظام جو مسلط ہے ہمارے اوپر, چاہے انگریزوں نے مسلط کیا, جس نے بھی کیا, فی الحال تو یہی ہے نا, اس کو تبدیل نہیں کر سکتے, تو اسی میں کوئی خیر کی کوشش کرو. میں اگر یہ بہت جمہوری نظام کفر ہے, تبدیل کر دو, چلتی رہیں گی یہ باتیں 100 سال بھی.